Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is India, Pakistan and Ibn Khaldun's warning. जब से पहलगाम अटैक अप्रैल 22, 2025 को हुआ है, जिसमें 26 इंडियन टूरिस्ट की डेथ हो गई थी, उसके बाद से जो टेंशन चल रही है वो अब तक ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया का ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान उन मिलिटेंट्स की पुष्टपनाही कर रहा है जो इस अटैक के ज़िम्मेदार हैं। जिन्होंने अटैक किया उन गनमैन्स का क्रॉस बॉर्डर लिंक है पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद इंडिया ने धमकी दी कि हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान में अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को डाउनग्रेड किया और पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए इंडियन वीज़ास को रिवोक कर दिया। उसके बाद सारी लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग सील हो गई और दोनों ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने अपने एयर स्पेस क्लोज कर दिए। उसके बाद इंडिया ने अकेले सिर्फ अपनी ही तरफ से सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि बात जा पहुंची ऑपरेशन सिंदूर तक और उसके बाद ऑपरेशन बनियानुल मरसूस तक। इंडिया ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो इंडिया के मुताबिक पहलगाम अटैक का डायरेक्ट और फोर्सफुल रिस्पांस था। इस ऑपरेशन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कुछ बातों की वजह से, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक की एस्पेक्ट है स्केल एंड डेप्थ ऑफ रिटेलिएशन। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक के बरअक्स ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान में ज़्यादा बड़े जोग्राफिकल एरिया पे स्ट्राइक्स की। यानी इस ऑपरेशन में इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान के ज़्यादा अंदर तक घुसकर अटैक कर पाए। दूसरा एस्पेक्ट है मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने एक ग्रेटर लेवल की इंटीग्रेशन दिखाने की कोशिश की कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं और हाई एडवांस वेपनरी इस्तेमाल की। तीसरा एस्पेक्ट है सिंबॉलिक नेमिंग। पहलगाम अटैक के बारे में एक ख़ातून की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई जो कि यंग विडो हैं, और उसी वजह से ऐसा मालूम हो रहा है कि ये नाम सिंदूर उन ख़वातीन का दुख ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश है जो कि जवानी में बेवा हो गई इस अटैक के नतीजे में। चौथा एस्पेक्ट है टारगेटिंग ऑफ लीडरशिप। इंडिया ने ये क्लेम किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने सक्सेसफुली टारगेट किया है और एलिमिनेट किया है की फिगर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि अब्दुल रऊफ अजहर वगैरह। पांचवा की एस्पेक्ट सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के साथ खेलता रहा और पाकिस्तान के साथ पानी का ये खेल खेलता रहा। इंडिया का ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। 10 मई 2025 को लॉन्च किया हुआ ये ऑपरेशन पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर को। तो इसके भी कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि किन की एस्पेक्ट्स की वजह से हैं। तो पहला की एस्पेक्ट है डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज वगैरह जैसी जगहों पर जो एयर बेसिस मौजूद थे, पाकिस्तान ने उन्हें डायरेक्ट स्ट्राइक किया। और इस ऑपरेशन का जो नाम है
یہ سمبولک نیمنگ ہے وتھ ریلیجیس کونوٹیشنس۔ یہ لفظ قرآن شریف میں موجود ہے جس کا مطلب ہے اسٹرکچر میڈ آف لیڈ، یعنی اس آپریشن کے نام میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یونٹی، اسٹرینتھ اور انشیکیبل ریزولو ہے۔ تیسرا کی اسپیکٹ، کلیمز آف سگنیفیکنٹ ڈیمیج اینڈ ڈاؤنڈ ایئر کرافٹ، یعنی پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ اس نے بہت خطرناک ڈیمیج دیا ہے انڈیا کو، اور اتنا خطرناک کہ دنیا بھی سن کر دیکھ کر حیران ہوئی ہے۔ فورتھ کی اسپیکٹ، سائبر وارفیئر ایلیگیشنز، یعنی پاکستان نے صرف فزیکل اسٹرائکس نہیں کیے ہیں، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سائبر اٹیکس بھی لانچ کیے ہیں انڈین سائبر انفراسٹرکچر پر، یعنی کہ یہ لڑائی ایک ڈیجیٹل ریئلم میں بھی داخل ہو گئی۔ ففتھ کی اسپیکٹ، ایسکلیشن بیانڈ کشمیر، کشمیر ریجن سے اتنی دور موجود ملٹری بیسز پہ ٹارگٹ کرنا، یہ صاف طور پہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے آگے بڑھ کر ڈینجرس ایکسپینشن تک گیا ہے، جو کہ اگر اور آگے بڑھتا تو نیوکلیر اٹیک کی طرف چلا جاتا، کیونکہ دونوں ہی پڑوسی ممالک نیوکلیر آرم نیبرز ہیں۔ یہ جو پے در پہ واقعات پیش آئے ہیں، اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں کی کوشش رہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہر دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ جواب پہلے سے زیادہ تگڑا ہو، اور دونوں نے ایک دوسرے کو یہ جتانے کی صاف طور پہ کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے سے کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ کہانی آگے جا کے کیا رخ لینے والی تھی کون جانتا ہے، لیکن ٹرمپ نے اس کو ایک نیا موڑ دیا۔ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ انڈیا اور پاکستان نے فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر کے لیے ایگری کر لیا ہے۔ بظاہر تو یہ سیز فائر ہو گیا، لیکن انڈیا اور پاکستان دونوں طرف سے یہ خواہش اور توقع ہے کہ دوبارہ جنگ ہوگی یا یہی جنگ کنٹینیو رہے گی، تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ نہ ختم ہونے والا کانفلکٹ دراصل تب سے شروع ہوا ہے جب سے برٹش انڈیا کی پارٹیشن ہوئی 1947 میں، جس کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کریٹ ہوئے، اور جو اسٹیٹس آف کشمیر تھا وہ ایک مسلم میجورٹی ریجن ود اے ہندو رورل تھا۔ تب سے ہی یہ کشمیر کا ایشو ایک میجر پوائنٹ آف کنٹینشن بن گیا ہے، جو کہ آگے چل کر فرسٹ انڈو پاک وار کا سبب بنا 1947 سے 1948 میں۔ اس کے بعد 1965 میں سیکنڈ انڈو پاک وار ہوئی، پھر 1971 میں دا بنگلہ دیش لبریشن وار ہوا، اس کے بعد 1999 میں کارگل وار ہوا، اور اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ ممبئی اٹیک، پلوامہ، بالا کوٹ، ایبریگیشن آف آرٹیکل 370، اور اب بات نیوکلیر اٹیک کے خدشے تک جا پہنچی۔ اب تک اگر آپ کو انڈو پاک کانفلکٹ کی ہسٹری سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ اس کی سوشیالوجی سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس پہ لگائیں گے ابن خلدون کی تھیوری اور دیکھیں گے اس معاملے کو ابن خلدون کی نظر سے۔ اصابیہ کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یعنی سالیڈیرٹی، یعنی کہ ایک وہ بانڈ جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں بہت ہی کمپلیکس ٹائپ کی، بلکہ کہہ لیں کہ فریگمنٹڈ فارم کی اصابیہ موجود ہے۔ کہنے کو انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے اور پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو ان کی سالیڈیرٹی بھی اسی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مگر انڈیا جو کہ سیکولر ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ریلیجیس نیشنلزم، ریجنلزم، کاسٹ بیس انیکوالٹیز، اور پاکستان جو کہ اسلامک آئیڈینٹی میں اپنی روٹس رکھتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ایتھنک ڈفرینسز، سیکٹیرین وائلنس اور
اسلام کی الگ الگ قسم کی انٹرپریٹیشن. یعنی اگر ہم پاکستان کو ایک گروپ اور انڈیا کو ایک اور گروپ مانیں تو ان دونوں گروپ کے اندر بھی بہت سارے سب گروپس موجود ہیں اور ان سب گروپس کے اندر الگ الگ قسم کی اصابیہ پائی جاتی ہے. اب ایسے میں جب کہ دونوں کا فوکس باہر کی طرف ہو، یعنی کہ وہ بارڈرز پہ لڑائی لڑ رہے ہیں، انڈیا اپنے آپ کو ان گروپ سمجھ کے پاکستان کو آؤٹ گروپ سمجھے، پاکستان خود کو ان گروپ سمجھ کے انڈیا کو آؤٹ گروپ سمجھے. اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا سب گروپ دوسرے ملک کے سب گروپ کو اپنا ان گروپ سمجھے، اپنا سمجھے اتنا زیادہ کہ اپنے ہی ملک کو اپنا آؤٹ گروپ سمجھے. جیسے کہ فلم سٹارز، جیسے کہ کرکٹرز، جیسے کہ سیم آئیڈینٹی یعنی ایتھنیسٹی والی آئیڈینٹی یا ریلیجن والی آئیڈینٹی کے لوگ دونوں ممالک میں موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنا گروپ سمجھیں اور وہ اپنے ہی ملک کے بارے میں ایسی بات کر دیں یا ایسا کام کر دیں جو کہ انڈیا پاکستان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے دینے کے بجائے اندر ہی فوکس کرنے پر مجبور کرے. اس چیز کا ہم نے مظاہرہ انڈیا میں زیادہ دیکھا ہے اور پاکستان میں صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ جب بھی انڈو پاک کی لڑائی یا ٹینشن بڑھی ہے، ملک کے جو لوگ ہیں جو مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں. اس بات سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کی اتنی ذہنی تربیت کی ہوئی تو ہے کہ کس مقام پہ آپ نے اپنے اندرونی جھگڑوں کو بھول کر ایک ہو کر، یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر، فریگمنٹڈ فارمز آف عصابیہ کو بھول کر ایک ہو کر ایکسٹرنل تھریٹس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے واضح طور پہ یہ دیکھا کہ پاکستان انٹرنل ڈویژنز کو بہت اچھے سے سنبھال پایا اور انڈیا اس مقابلے میں تھوڑا پیچھے بہرحال رہ گیا. یہ پوائنٹ سمجھ لینے کے بعد آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے دا رول آف لیڈرشپ ان کلٹیویٹنگ عصابیہ. تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں. خلدون اس بات پہ زور دیتا ہے کہ کرزمیٹک لیڈرشپ کی ضرورت پڑتی ہے عصابیہ کو کریٹ کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے. انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی اس قسم کے لیڈرز رہے ہیں، چاہے وہ نیشنلسٹک بنیاد پر ہو یا ریلیجیس اپیلز کر کے ہوں. ایسے کرزمیٹک لیڈرز رہے ہیں جو لوگوں کو کسی نہ کسی بنیاد پر سولیڈارٹی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. لیکن یہ عصابیہ کتنی سسٹینیبل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرز کی کیا ایبلٹی ہے عوام کی سوسائٹل نیڈز کو پوری کرنے کے لیے اور ایک جینین یونٹی کو فاسٹر کرنے کے لیے، جو کہ صرف اس بنیاد پر نہ ہو کہ سب لوگ ایک ہو جاؤ کیونکہ دشمن ملک حملہ کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرنے والا ہے. کیونکہ یہ جو ایکسٹرنل کانفلکٹ ہے شروع میں تو آپ کی عصابیہ کو بہت مضبوط کرے گا لیکن لانگ ٹرم میں یہ اپوزٹ ایفیکٹس کرے گا. لوگ تھک جائیں گے وار کو دیکھتے ہوئے، ان کا فوکس ہو جائے گا کہ ہماری اکنامک ہارڈ شپ ہے اور ان کو لگے گا کہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں وہ ایشو کو ریزالو کیوں نہیں کر پا رہے، صرف ان کا ہی لیونگ اسٹینڈرڈ کیسے امپروو ہو رہا ہے. لیڈرشپ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہونے لگے گا، انسٹیٹیوشنز ویک ہونے لگیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریپیٹڈ سائیکلز آف ٹینشنز اور لمیٹڈ ملٹری انگیجمنٹس انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں اب اس سے لوگ واقعی میں تھکنے لگے ہیں. وہ فل اینڈ فائنل سلوشن چاہتے ہیں تاکہ اب فائنلی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا سکے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ابن خلدون بات کرتا ہے 40 سال کی. شروع کے 40 سال میں سالیڈیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد کے 40 سال میں لوگوں کا فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، سوسائٹی کا، سویلائزیشن کا، اسٹیٹ کا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ سبھی چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو اور ہوتی ہے.
لیکن یہ جو کشمیر کا کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے یا سسٹینیبلٹی کے ساتھ نہیں ہو پا رہی جتنی ہو جانی چاہیے تھی. اس لیے ہم چاہ کر بھی وائڈ اسپریڈ پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی اور کلچرل فلورشنگ کی طرف نہیں پہنچ پائے جہاں تک پہنچ پانا ہمارے پاس پوٹینشلی موجود تھا. اور اگر اس نہ ختم ہونے والے کانفلکٹ سے تھک کر اعصابیہ کمزور ختم ہونے لگی، لوگ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے جانے لگے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ سیکنڈ اسٹیج یہ سیکنڈ 40 ایئرز جو کہ ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں اس کی پیک تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا اسٹیج آف ڈکلائن یعنی کہ آخری کے 40 سال شروع ہو جائیں، اور جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسرے ریجن کی قومیں ہیں، جو دوسرے کنٹریز ہیں، وہ ہمارے اوپر خود قبضہ نہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ ہماری پالیسیز دوسرے کنٹریز کے ہاتھوں میں چلے جائیں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ انڈیا کی بھی، کہ ساری جو ہماری خود مختاری ہے وہ داؤ پہ لگ جائے. کیونکہ اس سارے کانفلکٹ کا فائدہ انڈیا اور پاکستان سے زیادہ کچھ اور لوگوں کو ہو سکتا ہے. اگر نیوکلیر بم اٹیکس ہو سکتے ہیں تو پھر جب دونوں ہی ملک تباہ ہو جائیں گے تو فائدے میں کون رہے گا؟ اب جبکہ ہم نے سمجھ لیا ہے مسئلے کو ابن خلدون کی نظر سے، تو اب سلوشن کو بھی سمجھ لیتے ہیں ابن خلدون کی نظر سے. ابن خلدون کے مطابق اس کا حل ہے اعصابیہ. اس کی ڈیٹیل سننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں خود بھی بتائیں کہ آپ کے حساب سے اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیں، ابن خلدون تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریورٹی دو سوشل کوہیجن کو اسٹرانگ کرنے کے اوپر، یعنی جو بھی نیشن ہے، انڈیا کی ہے، پاکستان کی ہے، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے، انکلوسیو نریٹو کے ذریعے، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اعصابیہ کو فروغ دیں. نہ صرف یہ کہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے بلکہ ریجن کے حساب سے بھی خود کو اعصابیہ کے سانچے میں ڈھالیں تاکہ پورا ریجن ترقی کرے. کیونکہ آپ یہ جملہ بار بار سن رہے ہوں گے کہ یہ وہ دور ہے جہاں پہ صرف ملک ترقی نہیں کرتے بلکہ خطے یعنی ریجن ترقی کرتے ہیں. تو اس کے لیے انڈیا اور پاکستان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہوگا انٹرنل کانفلکٹ کو بات چیت کے ذریعے، اکانومک اور کلچرل ایکسچینج کے ذریعے، جوائنٹ ریسورس مینجمنٹ کے ذریعے، اور ان قوتوں کو بھی پہچاننا ہوگا جن کا مفاد اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ آگے بھی 100 سال تک چلتا رہے. اگر ہم اپنے خطے میں لانگ ٹرم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہمیں بات کرنی ہوگی ریجنل گولز پر. ایسے ریجنل گولز جن کو اچیو کرنے میں سارے ہی ریجن کے کنٹریز کا فائدہ ہوگا، اور فوکس کرنا ہوگا فیوچر جنریشنز پر. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.